उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके बारे में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा तरक्की। उन्होंने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, मोहब्बत अहले बैत में, मोहब्बत सहाबा में, मोहब्बत औलिया कराम के बारे में खूबसूरत अल्फाजात का इंतखाब करते हुए लोगों के दिलों में राज किया है। इनके ज़्यादातर बयान इस्लाही होते हैं जो कि लोगों पर बहुत असर करते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब हम इनका बयान सुनते हैं तो ईमान का जज्बा मज़ीद बढ़ जाता है। उन्होंने दीन इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने दीन इस्लाम पर अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। ये अजीम मजहबी स्कॉलर रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई है। उन्होंने अपनी सारी तालीम अपने वालिद गिरामी से हासिल की। जब इनके वालिद गिरामी इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उन्होंने एक बयान में कहा कि किसी का बाप रुखसत हो जाए, किसी का दोस्त रुखसत हो जाए और किसी का शेख रुखसत हो जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन ये तीनों शख्सियात मेरे लिए मेरे वालिद गिरामी ही थे। और मैंने अपने बाप से अहद किया है 10 मुहर्रम के दिन, जब मैंने अपने वालिद गिरामी से बैत के लिए कहा तो 2 साल 3 साल टालते रहे। फिर मुहर्रम की शाम थी कि मुझे बुलाया और मैं जब आपके हाथ में हाथ दिया तो फरमाने लगे, जानते हो आज दिन कौन सा है? तो मैंने फिर अहद किया था कि जीऊँगा तो आपके लिए और या रसूलल्लाह मरूँगा तो आपके लिए, और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक या रसूलल्लाह आपके दीन के लिए वक्फ रहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फरमाने लगे कि तमा नहीं करना, अगर कोई मोहब्बत से पेश करे तो मना नहीं करना, और जब फिर ले लो तो फिर जमा नहीं करना। ये सारी ज़िंदगी मैं रात को आता था ना जब दर्स कुरान से, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं अब्बा जी से इजाज़त के बगैर गया। आज मैं पहली मरतबा किसी का बाप फौत हो जाए तो कितना दुख होता है, किसी का उस्ताद फौत हो जाए कितना दुख होता है, और किसी का शेख चला जाए दुनिया अंधेरा नहीं हो जाता, और जिस शख्स के सारे रिश्ते इकट्ठे चले जाए। मजहबी स्कॉलर रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई ने अपनी पहली तकरीर 30 दिसंबर 1992 को गुजरावाला में शुरू की, जिसमें सिर्फ 65 लोगों ने शिरकत की। लेकिन आज इनका बयान सुनने दूर दूर से लोग आते हैं और इनकी तादाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में होती है। मजहबी स्कॉलर रज़ा मुस्तफ़ाई ने 1992 को एक 8 मरला मस्जिद से अपने काम का आगाज़ किया, लेकिन अब इनका एक इदारा है, इदारा मुस्तफ़ाई इंटरनेशनल है। यहाँ साबित हो गया कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगां जाने नहीं देता। आज वो इदारा मरलों में नहीं बल्कि किलों में फैला हुआ है। इनका काम सिर्फ बयान करना ही नहीं बल्कि ये बच्चों को दरस निज़ामी, दरस कुरान पाक भी देते हैं, और ये सिर्फ अपने इदारा मुस्तफ़ाई में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जाते हैं। इनके लाखों की तादाद में मुरीद हैं, इनके करोड़ों की तादाद में चाहने वाले भी मौजूद हैं। आए अब बात करते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। ये कब पैदा हुए, ये कहाँ पैदा हुए, इनकी रिहाइश कहाँ है, इनके बच्चे कितने हैं, इनकी जायदाद कितनी है। रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई 16 मार्च 1972 को पैदा हुए कि अब भी इनकी उम्र 48 साल है। इनके एक बयान में आता है, इनकी सालगिरह के दिन जब इनकी बेटी ने इनको बर्थडे विश किया तो पीर साहब की आजिज़ी इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं। वो मुझे रात से कुछ लोग मैसेज भेज रहे हैं कि आज 16 मार्च है और आपका पैदाइश का दिन है, मुबारक हो, अल्लाह सबको जज़ा दे। लेकिन मैं आज अपनी छोटी बेटी को भी कह रहा था, वो मुझे बोली कि अब्बू आपको मुबारक हो। तो मैंने कहा कि आप हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह आपके बाप के 46 साल के गुनाह माफ़ कर दे। ये तो ज़िंदगी गुजर गई है, 46 साल मेरे हाथ से निकल गए हैं। मैं उल्टा भी लटक जाऊं तो ये मेरे हाथ नहीं आ सकते। अगर मैंने अच्छे गुजारे हैं तो मुझे मुबारक हो अगर कबूल हो गए हैं, और अगर अच्छे नहीं गुजरे तो मुझे तौबा करनी चाहिए, ज़िंदगी की कोताहियों से तौबा करनी चाहिए। रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई गुजरावाला के एक गाँव में रहते हैं जहाँ इनका इदारा भी मौजूद। इनकी जायदाद के बारे में बात की जाए तो अल्लाह बेहतर जानता है। इनका एक बेटा है जिसका नाम हाफिज़ मोहम्मद रज़ीउद्दीन हमज़ा मुस्तफ़ाई है। इनके बेटे का छोटा सा क्लिप सुनिए
اور ان کی تربیت کا اندازہ لگائیے۔ یہ میرا وطن پاکستان ہے، یہ میری داستان بھی ہے، یہ میرا ارمان بھی ہے، یہ میری مچلتی آرزو بھی ہے، یہ میری آرزوؤں کا آستان بھی ہے۔ میرے خون کے قطروں میں وہ تقدس نہیں جو اس کے خاکی زروں میں ہے۔ ساتھیوں، میری جبی کی لکھت میں وہ عزم نہیں، وہ حوصلہ نہیں جو اس کے آبی قطروں میں ہے، اور میرے وجود کی مٹی میں وہ دلکشی نہیں جو دل فریبی اور جاذبیت اس کی خاک میں ہے۔ صاحب، یہ پھولوں کی دھرتی ہے، میاں یہ خوشبوؤں کا مسکن ہے، یارو یہ نظاروں کا دیس ہے، اس پر نثار میرے دل و جان، اس پر قربان میرا قلب و روح، اس پر نچھاور پا رہا ہے جگر۔ یہ محض میرا وطن نہیں، میرا ایمان بھی ہے، میری جان بھی ہے۔ ان کا ایک اور بیٹا ہے جس کا نام حافظ شاہد رضا مصطفی ہے۔ ہمارے لیے علم، بے شک مال تو جلد ہی فنا ہو جائے گا، لیکن علم ہمیشہ باقی رہے گا اور کبھی زائل نہیں ہوگا۔ میرے ہم مشن ساتھیوں، آج ہمیں اس متاع عظیم کو اپنے دماغوں سے اتار کر دلوں میں بسانا ہوگا، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی پرواز کی کوئی حد نہیں ہے، اور ہمیں ستاروں کو بھی اپنے پیچھے چھوڑنا ہوگا، اور ہم ہی وہ چراغ ہیں کہ جو اپنے علم و عرفان کی روشنی سے اس انسانیت کی بھٹکتی ناؤ کو حق کی راہ دکھائیں گے۔ ہم اپنے اسلاف کی امید ہیں، ہم اس امت کا تابناک مستقبل ہیں، ہمارے کندھوں پر اس دنیا کی امامت کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور آج وقت ہے کہ ہم اپنا وہ فریضہ نبھائیں اور اپنا وہ پرانا راستہ اختیار کریں جو کہ حجاز کے سرزمین سے نکلتا ہے۔ لیکن صد افسوس کہ آج کا متعلم، آج کا طالب علم صرف اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس کو اس مادی دوڑ میں سب سے آگے نکلنا ہے، خواہ اس دوڑ میں اس مرد مومن کا جسم تمام تر اخلاقیات کے ملبوسات کو تار تار کر دے۔ میرے دوستو، علم وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، بلکہ علم تو وہ ہے جو ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشتا ہے۔ علم تو اعلیٰ اخلاق کا نام ہے، علم تو ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، علم تو ہمیں ہماری اصل یعنی محبت سکھاتا ہے، اور علم تو ہمیں درد دل جیسی دولت سے نوازتا ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے چیختے ہوئے کہا تھا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اپنے دین، اپنے وطن کی حفاظت، اپنے بڑوں کا ادب سکھانا چاہیے، تاکہ ہم بھی دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر سکیں، اور ہماری نسل بھی دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر سکے۔ مذہبی اسکالر رضا ساکی مصطفی نے اپنی ساری زندگی محض اسلام کے لیے ہی وقف کر دی۔ وہ ایک مہینے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں 17 سے زائد مقامات پر درس قرآن دیتے ہیں، اور اسلامی تبلیغ کے لیے مختلف اداروں کا دورہ بھی کرتے ہیں۔ وہ ہر جمعہ کو ادارہ مصطفی انٹرنیشنل میں درس قرآن دیتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں۔ آرٹ کونسل راولپنڈی میں وہ ہر ماہ درس دیتے ہیں۔ مذہبی اسکالر رضا مصطفی کی فیملی کے بارے میں، رضا ساکی مصطفی کے والد کا نام خواجہ دین محمد مصطفی ہے۔ وہ ایک عظیم مسلمان اسکالر بھی ہیں، وہ ایک ولی اللہ بھی ہیں۔ رضا ساکی مصطفی بیان کرتے ہیں کہ جب میں رات کو لیٹ 2 یا 4 بجے گھر جاتا تو میرے والد کی آنکھیں مجھے تکنے کے لیے کھلی ہوتی تھیں۔ میں جب بھی آیا ہوں، رات 3 بجے آیا ہوں، 4 بجے آیا ہوں، 2 بجے آیا ہوں، ان کی آنکھیں میری منتظر رہتی تھی۔ آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ ان کے والد تحصیل بٹالہ، ضلع گودرسپور، ہندوستان کی مشرقی سمت میں وزیر چک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ رضا ساکی مصطفی 2 بھائی اور 9 بہنیں تھیں۔ بھائی کا نام احمد رضا مصطفی ہے۔ پیرزادہ رضا ساکی مصطفی کے ادارہ مصطفی انٹرنیشنل کے بارے میں بات کی جائے تو رضا ساکی مصطفی خود ہی اس ادارے کے بانی ہیں۔ یہ ادارہ تقریباً 12 کنال میں پھیلا ہوا ہے۔ اس ادارے میں بہت سے بچے اسلامی ادب پڑھتے ہیں۔ یہاں پر درس نظامی کا کورس، درس قرآن کا کورس مکمل کروایا جاتا ہے۔ اس ادارے سے بہت سے بچے حافظ بھی بن چکے ہیں۔
اس ادارے سے بہت سے خطیب بھی نکلے ہیں، جن میں سے ایک عبداللہ آصف مصطفی صاحب۔ یہ رضا ساکی مصطفی کے لاڈلے شاگرد ہیں۔ ان کی زبانی رضا ساکی مصطفی کی عاجزی سنیں۔ میرے لیے حیرت زدہ بات یہ تھی کہ پچھلے دنوں میں ایک دانشور سے ملا، تو باتیں جب ان سے مختلف عنوان پر ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ صرف 10 لوگ اگر تیار کر دیں تو قوم کی نہج اور قوم کا راستہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ 10 افراد سے کیا ہوگا، اتنے مسائل ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو میں نے کہا مجھے کیوں نہیں کہنی چاہیے؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے یار آپ کے رضا ثاقب تو ایک ہی ہیں، میں تو 10 کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ایک رضا ثاقب پوری دنیا پہ ہلچل مچا سکتا ہے تو ذرا ایک لمحے کے لیے تفکر کرو کہ اگر 10 رضا ثاقب ہوتے تو پھر کیا ہوتا۔ تو یہ سوچ تھی کہ فرد تو ایک بھی ہو تو پوری قوم کو جہت دے دیتا ہے۔ آج ایک فرد واحد نے پوری دنیا کے اندر فکر اور تربیت کا وہ نور بانٹا ہے کہ قوم کو سوئی ہوئی امید پھر جاگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو میرے کارواں کے اس مشن میں میں نے اور آپ نے ٹیم کا حصہ بن کر اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، اور اس پہ غور کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جب ہم سوچیں گے بہت سارے زاویے ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں اقبال کے اس شعر پر بات کو مکمل کرنا چاہوں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر مجھے اور آپ کو پوری منزل اور روٹ پلان بتا رہا ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس ادارے سے اور بھی بہت سے خطیب نکلے ہیں، جن کا نام محمد حفیظ اللہ مصطفی، حافظ محمد، زبیر اکرم اور بہت سے اور بھی موجود ہیں۔ صاحب و بعض تاریخی ایام اس قدر پروقار اور ایمان آفرین ہوتے ہیں کہ ان کا تصور کرتے ہی دل کو ذوق عمل کی دولت عطا ہونے لگتی ہے۔ یوم دفاع بھی ایسا ہی خوشبخت دن ہے کہ جس کی یاد ملت پاکستانیہ کے ہر فرد کو جذبہ جہاد سے سرشار کر دیتی ہے۔ رگوں میں منجمد خون رقصاں ہونے لگتا ہے، شوق شہادت کے ستارے بکھرنے لگتے ہیں۔ یہی یوم دفاع اس حقیقت کا اعلان ہے۔ کیا وہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ آج کا دن شوکت آئینہ ایام ہے، آج کا دن جرت ایمان کا پیغام ہے۔ 6 ستمبر ہے سراسر جلوہ شوق جہاد، یہ ہے اعزاز شہیداں شوکت اسلام ہے۔ تم جہنم کے کنارے پر پہنچے تھے، کس نے تمہیں جنت کی راہوں پہ ڈالا؟ زندگی کا ڈب اور سنیکہ کس نے دیا؟ اس کی نگاہ فیض سے سراغ زندگی پائی، اس کے دم سے کائنات میں اجالے ہوئے۔ کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بھرا ہے۔ اگر یہ داریہ ہے محبت کا تو زمانے کے اندر حضور سے بڑھ کر کوئی ہنسی لاؤ تو صحیح۔ لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بین دینے اور دکھا کے پا جیا کوئی نہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے مبالغ اسلام ہر ماہ پیدا کرے جو دین کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مذہبی اسکالر کو صحت و تندرستی دے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور رضا ساکی مصطفی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔